4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, उनके पास आखिरी मोहलत है, वो इस्तीफा दे दें और सियासी जमातों को ये मौका दें कि वो नया इलेक्शन कमीशन बना सकें, और उसके बाद आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने तय करना है। हमजा शहबाज को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। जरदारी साहब तो कभी जिंदगी में भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने नून के साथ क्या खड़ा होना। वो बुनियादी तौर के ऊपर ये चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो ख़त्म होती है तो हो जाए, हमारी हुकूमत सिंध में रहनी चाहिए। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है। हमारे कुछ MPs जो हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि उनसे राब्ता किया गया है और उन्हें भारी जो रकम है वो ऑफर की गई है। कम से कम 2 MPs जो हैं उनको राब्ता किया गया और उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत नाजुक है। रुपए की कदर पहले कभी भी इतनी बुरी नहीं थी। आज डॉलर 242 रुपए पर जा पहुंचा है और रुपया जो है 22 रुपए, और रुपया जो है अब फ्री फॉल कर रहा है। आज अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। पाकिस्तान की माशी हालत तेजी से बिगड़ रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं कर सकेगा। फिच के मुताबिक पाकिस्तान का सियासी जो अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसकी मईशत को जो है इसकी वजह से मजीद बिगाड़ सकता है, और अगर रुपया मजीद गिरा तो डिफॉल्ट का खतरा और भी बढ़ जाएगा और हम एक जो है मेल्ट डाउन की तरफ भी जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के खजाने में $10 बिलियन हैं और पाकिस्तान सिर्फ 6 हफ्तों तक दरामदी बिलों की अदायगी कर सकता है। पाकिस्तान को जो है वो $33 बिलियन की जो है $33 बिलियन की जरूरत है। $4 बिलियन जो हैं वो IMF से आएंगे, बाकी कहां से आएंगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और जाहिर है आज के दिन खास तौर पे जबकि डॉलर 222 पे अब चला गया है, जो अभी ज़िम्मी इंतखाबात हुए मिफ्ता साहब, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस एक तरह से इजहार किया है जो मुस्लिम लीग नून की इकोनॉमिक पॉलिसी रही है। आप क्या अब कोर्स करेक्शन की तरफ जाएंगे या आप समझते हैं कि IMF की जो कंडीशंस हैं उनके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है? शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, जब हम आए थे उस दिन भी हमें पता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के नहज पे खड़ा है और हमको डिफॉल्ट से बचाना है, और हम समझते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से हमने बचा लिया है। हमको जाहिर है कि बचा तो लिया है, लेकिन जिस कोर्स पे अब चल रहे हैं उस कोर्स पे जाना जरूरी है। आप जानती हैं कि हमें आए हुए, मुझे मिनिस्टर बने हुए 1.5 दिन हुआ था, तो दूसरे दिन शाम को मैं फ्लाइट लेकर वाशिंगटन DC चला गया था। तो हमने किसी चीज में ताखीर नहीं करी, ना हमारे पास ताखीर की गलती की कोई गुंजाइश थी। हमने फौरन IMF से एंगेज शुरू किया। उसके बाद जैसे ही मैं वापस आया हूँ 2 दिन के अंदर अंदर फिर मैं सऊदी अरब चला गया, वहां से वापस आया हूँ, दीगर जगहों पे गए। तो गुजारिश ये है, कहने का मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को जहां जहां से मदद की जरूरत थी वहां से मदद किया। प्रोग्राम IMF का बहाल किया। IMF के प्रोग्राम बहाल होने से वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्रेडिट लाइंस पाकिस्तान के लिए अब खुल गई हैं। तो इकोनॉमी, और उसके बाद इस महीने खास तौर पर हमने इम्पोर्ट को कर्ब किया है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल $17 बिलियन का था, जो पाकिस्तान की तारीख का एब्सोल्यूट अमाउंट में सेकंड बड़ा तरीन था, और उसको हमने कर्ब करने के लिए ऑलरेडी इकदाम उठाएं। इस महीने अब तक 18 तारीख तक, कल तक सिर्फ 2.6 बिलियन का इम्पोर्ट था, और हम सोच रहे हैं कि हम 6 बिलियन से कम इम्पोर्ट कर लेंगे, जबकि पिछले महीने जून के महीने में 7.7 बिलियन का इम्पोर्ट था। इतना तेल महंगा होने के बावजूद भी हमने इम्पोर्ट रोक ली है,
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم اتنا کم امپورٹ کر لیں گے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ عبور کر لیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ریالٹی میں اکنامک ریالٹی میں کوئی مسئلہ ہے, کرنسی پہ اتنا پریشر ہونا چاہیے, لیکن پولیٹیکل انسرٹنٹی obviously is playing a part. جب آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی از پلینگ اے پارٹ, تو جو الیکشن ہوا ہے, ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اب اس کے بعد پولیٹیکل انسرٹنٹی اور بھی بڑھ گئی ہے. یہ نہیں معلوم کہ جی کیا یہ حکومت رہے گی یا جائے گی, کیا اس سال الیکشن ہوں گے یا اگلے سال الیکشن ہوں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی آپ نے قدم اٹھایا اس کے خلاف عوام نے کم از کم ووٹ دیا ہے, تو اس کے بعد کیا غور فکر ہے نون لیگ کے اندر کہ جی شاید ہم جو اکنامک پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی تھی اس کو ہمیں چینج کرنی پڑے گی؟ اگر آپ ٹوٹل ووٹس دیکھیں جو 20 ان سیٹوں پہ ہوئے ہیں, تو مسلم لیگ کا ووٹ کاؤنٹ 40% سے بڑا ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ کاؤنٹ صرف 33% سے بڑا ہے. یہ 20 کی 20 سیٹیں وہ تھیں جس پہ مسلم لیگ ہار گئی تھی. 10 اس میں انڈیپینڈنس جیتے تھے اور 10 پی ٹی آئی والے جیتے تھے, اور 10 جو انڈیپینڈنس جیتے تھے وہ پی ٹی آئی مل گئے. ہم نے اس بار 5 سیٹیں نکالی ہیں, 4 ہم پلس ایک انڈیپینڈنٹ, بٹ اسٹل اٹس ناٹ اے ویری گڈ نو ریزلٹ. اٹس ناٹ, چونکہ دیکھیے آپ کی موجودہ حکومت ہے اور ووٹر تو خود بتا رہا تھا کہ وہ ووٹ ڈال رہا ہے تو مہنگائی کے خلاف ڈال رہا ہے. بالکل, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے آنے کے بعد جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ نہیں ہوئی. لیکن اگر ہمارے پاس یہ چوائس ہو کہ ایک طرف ہم اپنے ملک کو ڈیفالٹ کریں اور ایک طرف یہاں مہنگائی کر کے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو سیکریفائز کریں, تو چوائس تو بڑی آبویس ہے. ہم نے دی رائٹ چوائس کری ہے میرے خیال سے. جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اس کے تحت آپ کو مہنگائی مزید اور بڑھانی ہوگی آنے والے مہینوں میں. پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم کو ایک راستے پہ چلنا ہوگا. اگر دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, یہ تیل کی قیمت, اور اس کو ہم پاکستان میں پیٹرول کی قیمت پاس آن نہیں کریں جیسا کہ عمران خان نہیں کر رہے تھے, اور وہ نقصان لیتے رہیں اور قرض پہ نقصان لیتے رہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے تو کوئی تھے نہیں, تو اتنا قرض کا بوجھ بڑھ گیا پاکستان کے اوپر کہ معیشت ڈوبنے لگی. پچھلے 4 سالوں میں عمران خان صاحب کی نااہلی کی وجہ سے اور بدعنوانی کی وجہ سے 20,000 ارب روپیہ اس معیشت پہ قرض چڑھ گیا. 20,000 ارب کتنا ہوتا ہے؟ جتنا 71 سالوں میں پہلے پاکستان پر قرض چڑھا تھا اس کا 80% قرض عمران خان نے صرف 4 سال میں چڑھا دیا. تو یہ بات تو ہے نا کہ خان صاحب جو ہے وہ قرض کے بادشاہ نکلے. اس کے بعد جو بجٹ ڈیفیسٹس تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے ترین کرے, ایبسولوٹ نمبرز میں بھی اور پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں. ساتھ ساتھ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی کم کر دیا. جب 4 سال تک آپ ٹیکس پورا نہیں جمع کر سکتے, بجٹ کا خسارہ زیادہ کریں گے اور قرض چڑھا دیں گے, سرکولر ڈیٹ جو ہے 2500 ارب کر دیں گے, گیس کا سرکولر ڈیٹ 1500 ارب کر دیں گے, تو پھر ملک جو ہے وہ ایک دم دیوالیے کے پن کے نہج پہ آ گیا تھا. اور یہاں پہ آپ نے مجھے وہ ملک دیا ہے, تو میں جو بھی کوشش کر رہا ہوں میری اولین یا واحد ترجیح ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں. مگر مفتاح صاحب کیونکہ آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں تو پھر یہ سوال ضرور لوگ اٹھائیں گے کہ حکومت تو ان کی تھی اور ظاہر ہے مینڈیٹ بھی ان کا تھا, آپ کو پھر کیا پڑی تھی کہ آپ ان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کرتے اور یہ جو مہنگائی کا ہار ہے ان کے گلے سے نکال کے اپنے گلے میں ڈال دیتے؟ کیا آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس ووٹ نہیں کرنا چاہیے؟ خود یہ میاں نواز شریف صاحب کی شروع میں سوچ تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ان کو 1.5 سال اپنا پورا کرنا چاہیے. ڈو یو تھنک ان ریٹروسپیکٹ دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن؟ نو, میری بھی یہ سوچ تھی کہ الیکشنز عمران خان کو ہٹا کے فوراً الیکشن میں چلے جانا چاہیے. حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ الیکشن میں فوراً چلے جانا چاہیے, وہ ایک الگ سوچ تھی. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا؟ دیکھیں عمران خان کو ہٹانا تو صحیح تھا. دیکھیں میں آپ کو اس طرح بتاؤں, پچھلے سال آپ نے الیکشنز کیوں نہیں کیے؟ وہی میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ عمران خان کو ہٹانا, 2 الگ الگ باتیں ضرور کر لیتے ہیں. عمران خان کو ہٹانا تو بہت ضروری تھا. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اگر اس وقت عمران خان کو نہیں ہٹا رہے تو ملک اب تک دیوالیہ ہو چکا ہوتا, جیسے کہ سری لنکا میں ہوا. عمران خان نے تو پچھلی مرتبہ کہا تھا نا کہ میں راجا پاسکے سے سیکھا اور وہی کام کر رہا ہوں. نومبر دسمبر جنوری میں راجا پاسکے نے بھی یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے منہ موڑ لیا کہ ہم دنیا بھر کے لوگوں کے پیسے نہیں دیں گے اور ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. فروری کے اندر عمران خان نے بھی یہی کہا کہ نقصان کرنا شروع کر دیا. آپ فروری کے اخبار پڑھ لیجیے سری لنکا کے, وہی اسٹوری آپ کو ملے گی جو پاکستان میں مل رہی تھی کہ عمران خان نے پیٹرول یکمشت سستا کر دیا, بجلی سستا کر دی اور اپنے دوستوں کو ٹیکس ایمنسٹی دے دی, جس کی کوئی آئی ایم ایف سے آپ نے نومبر میں معاہدہ کیا, فروری میں آپ نے سارے معاہدے توڑ دیے. تو ملک تو ایک دم بینک
بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہے تھے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو ہٹانا جو تھا وہ بالکل صحیح تھا. اب اس میں دو رائے تھی کہ فوراً چھوڑ کے چلے جائیں گے اور کیئر ٹیکر آ جائے گا, تو کیا کیئر ٹیکر آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے؟ آئی ایم ایف کا اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف کیئر ٹیکر سے نیا پروگرام ریوائیو نہیں کرے گا, کیونکہ یہ پروگرام مر چکا تھا, اس کو مجھے واپس سے بے ہوش ہو گیا تھا سمجھ لیجیے پروگرام, اس کو ریوائیو کرنا تھا. تو وہ آئی ایم ایف کیئر ٹیکر سے نیگوشیٹ نہیں کرتا, اس لیے ہم کو رہنا پڑا. اب ہم رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو اگر اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو کیا آئی ایم ایف ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی؟ اب تو نیگوشیٹ ہو گیا نا, وہ پروگرام تو نیگوشیٹ تو ہو گیا. کب تک یہ جو $4 بلین ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ کب تک آئیں گے؟ پہلی جو قسط ہے 1.17 بلین ڈالرز کی, یہ اگست کی 27-28 کو آ جائے گی, اور اس کے بعد پھر ہر 3 مہینے بعد. مگر اس سے پہلے آپ نے کیا ان کو ایک پیکٹ دینا ہے کہ جی ہمیں باقی ملکوں سے یا باقی بینک سے بھی اتنے پیسے آ رہے ہیں, جو آپ نے بھی داد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق پاکستان نے ابھی ریز کرنے ہیں $33 بلین انہوں نے کرنے ہیں, جس کے اندر سے 4 جو ہیں وہ صرف آئی ایم ایف سے آ رہے ہیں. تو یہ جو باقی ڈالرز ہیں یہ کہاں سے آئیں گے, اور یہ کون سے ایسے دوست ممالک ہیں جنہوں نے آلریڈی کمٹ کر لیا کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور اگست تک آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے؟ دیر آر ناٹ ویری مینی ڈیز لیفٹ فار اگست, اینڈ آف اگست, مہینہ رہ گیا. پاکستان کا لون جو یورو بانڈ کا لون ہوتا ہے, کمرشل لون ہوتا ہے, وہ بہت لمیٹڈ ہے, بہت کم ہے. پاکستان کا زیادہ لون ملٹی لیٹرل سے ہوتا ہے اور بائی لیٹرل سے ہوتا ہے. ملٹی لیٹرل سے مراد ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال میں ہم کو کم از کم $3 بلین ایشین ورلڈ بینک سے ملیں گے, 3-3.5 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملیں گے. اس کے ساتھ تقریباً 500 ملین سے بلین جو ہے وہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے ملیں گے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا لون تھوڑا سا وہ ہو جائے, $600 ملین سے مزید بڑھ جائے, ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی فیسلٹی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں جن کو ہم کو $21 بلین یہ واپس کرنے ہیں, اس میں سے سعودی عرب نے آلریڈی کہہ دیا ہے, چین نے کہہ دیا ہے کہ وہ ری رول کر دیں گے, یو اے ای بھی میرے خیال سے ری رول کر دے گا, تو وہ ضرورت تو ختم ہو گئی. تو یہ جو $21 بلین آپ نے ری پے کرنے ہیں نیکسٹ فسکل ایئر, یہ ڈیفر ہو جائے گا, ری رول ہو جاتا ہے. زیادہ تر اس میں جو ہے وہ بائی لیٹرل سارے ری رول ہو جاتے ہیں. جی اس کا مطلب ہے کہ ان افیکٹ ڈیفر ہو جائے گا, وہاں وہ پیمنٹ ہی نہیں کرنی ہوتی ہے. جی جی. تو یہ کب تک آپ کو, یہ جو آپ نے مجھے سارے گنوائے ہیں یہ کب تک ملیں گے آپ کو؟ اگست کے یہ دیکھیں نا, سعودی عرب نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ دسمبر میں جو پاکستان کے $3 بلین ڈیو ہو رہے ہیں وہ ہم ری رول کر دیں گے. وہ سعودی عرب آلریڈی کہہ چکا ہے. مگر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, چونکہ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ود آئی ایم ایف, آپ کو یہ ساری کمٹمنٹس چاہیے اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف آپ کو وہ $4 بلین دے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, دیکھیں ایک ہم دو تھوڑی سی مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پیسے ہمارے ایگزسٹنگ ہیں وہ تو کافی ری رول ہو جائیں گے. جو 35 بلین چاہیے اس میں سے 31 بلین تو آئی ایم ایف کو بھی نظر آ رہے ہیں, ہم کو بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 بلین کی فائنینسنگ گیپ ہے, ہم اس کو فائنینسنگ گیپ کہاں سے پوری کریں گے. تو آئی ایم ایف نے بھی سعودی عرب سے بات کی ہے, ہم نے بھی بات کی ہے. ایک مثال ہے کہ ایک فرینڈلی کنٹری جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو $1.2 بلین آپ کو آئل کی ری فائنینسنگ کر دیں گے. تو اب 4 کون سی فرینڈلی کنٹری؟ ایک فرینڈلی کنٹری ہے مڈل ایسٹرن, ٹھیک ہے, جس سے ہم تیل لیتے ہیں. تو اب 4 میں سے 1.2 نکل گئے, اب 2.8 رہ گئے. اسی ملک نے یہ بھی کہا ہے, یا کسی ایک اور دوست ملک نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو 2 بلین تک کے ایس ڈی آرز دے دیں گے. تو یہ ایس ڈی آر 2 بلین کے جو ہوتے ہیں تقریباً 2.5 بلین کے برابر ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً وہاں پہنچ گئے. ایک اور فرینڈلی کنٹری نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں $1 بلین سے $2 بلین کا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے. ہمارے پاس اس وقت کوئی میکینزم نہیں ہے اس کو انویسٹ کرانے کا, لیکن ہم G2G کا بل کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری دوست ممالک نے مڈل ایسٹ کے کہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ گیس جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دیں گے, اور آپ کے ملک میں ہم کچھ ڈپازٹس بھی دے دیں گے. تو 4 بلین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے سامنے میرے پاس کم از کم $6 سے $7 بلین اس وقت نظر آ رہے ہیں بٹوین ناؤ اینڈ دسمبر. سو آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود دیٹ. سو یو آر ویری شیور کہ اگست کے آخری ہفتے کے اندر ہمیں آئی ایم ایف کا جو لون ہے $4 بلین کا وہ مل جائے گا؟ آئی ایم شیور کہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر ہم تک جی آئی ایم ویری شیور کہ اگست کے آخری ہفتے میں آئی ایم ایف کا $4 بلین کا لون اپروو ہو جائے گا, اور 1.17 بلین کی پہلی ٹرانچ مل جائے گی. مگر اس دفعہ انہوں نے بڑے جو سخت کنڈیشنز رکھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو سبسڈیز ہے آپ نے اب نہیں دینی, پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر آپ نے مزید اور جو ہے مہنگائی کرنی ہے. تو
کہاں تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کا براہ راست اثر گروتھ ریٹ پہ کیا پڑے گا؟ ابھی گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 5.97 پہ ہے، تو کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ گروتھ ریٹ ہمارا جائے گا، گرے گا؟ دیکھیے سبسڈیز ہم نے دینا ختم کر دی ہیں آلریڈی، تو کوئی سبسڈی دے نہیں رہا اس وقت تیل پہ ڈیزل پہ 5 روپے اور پیٹرول پہ 10 روپے کی ٹیکس لگا ہوا ہے اس وقت. جو ڈیل عمران خان نے اور شوکت طرین نے کی تھی اس کے مطابق ہم کو اب تک 30 روپے کا ٹیکس لگانا چاہیے تھا اور اس کے اوپر 45 روپے پیٹرول کے اوپر اور 51 روپے ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس لگانا تھا. وہ ہم نے IMF سے بات کی ہے کہ وہ ہم نہیں لگائیں گے سیلز ٹیکس، لیکن PDL جو ہے وہ ہم لگاتے رہیں گے اور ہر مہینے 5 روپے بڑھائیں گے، ڈیزل کے اوپر 10 روپے، پیٹرول کے اوپر کچھ عرصے تک بڑھائیں گے. یہ بات تو ہماری ہو گئی ہے. اس کے اندر مہنگائی ہوگی، انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی. اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو اس سے بالکل مہنگائی ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پھر جو اگر پیٹرول دنیا بھر میں اور مہنگا ہوا تو میرے پاس دو پھر یہ حالات آپ کے سوری ٹو کٹ یو شارٹ، مگر یہ حالات جو ہیں تو پھر یہ تو بہتر ہونے والے نہیں ہیں 1 سال کے اندر. تو اب جو غور فکر ہو رہی ہے کہ جی الیکشنز کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے ہیں، اس کے اندر بھی 2 رائے پائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے اندر. کچھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ابھی کر لو، مگر آپ کی جو زیادہ تر لیڈرشپ ہے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشنز اب اگلے سال ہوں گے، اسمبلیز مدت پوری کریں گی، تب تک آپ کی معاشی پالیسی جو ضمنی انتخابات کا آپ نے ٹریلر دیکھا ہے، پوری پکچر تب آپ دیکھیں گے 2023 میں، اور جب وہ چلے جائے گا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس تو پھر تھوڑا سا آپ یو آر پوٹنگ دا تھوڑا سا کارڈ بفور دا ہارس. تھوڑا سا دیکھیں یہ پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 20 کی 20 سیٹیں مسلم لیگ ہار چکی تھی اور مسلم لیگ میں اس میں سے 5 سیٹیں جیتی ہے. تو آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ 20 سیٹوں کو آپ پورے پاکستان پہ پروجیکٹ کر سکتی ہیں یا پورے پنجاب میں پروجیکٹ کر سکتی ہیں، مارجنز بھی بہت بڑے بڑے تھے جس سے آپ ہارے ہیں. جی لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنا ووٹ بینک 40% امپروو کیا ہے، PTI نے 33% کیا ہے. اگر ہم پوری سیٹ پورے پنجاب پہ یہ پروجیکٹ کر لیتے ہیں تو وی آر ویری کمفرٹبلی اہیڈ. آپ یہ دیکھیں کہ نارتھ پنجاب کے ہم یہ سیٹ جیتے ہیں جو ہم نارتھ پنجاب میں 18 میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتے تھے. سو یہ مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ ریزلٹس اتنے برے ہیں. ریزلٹس بالکل توقع سے برے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اس میں کیا ہماری خامیاں تھیں جو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ٹھیک کریں گے. یہ بھی بالکل مگر اس کا براہ راست اثر تو انفلیشن سے ہے، مہنگائی سے ہے، چونکہ ووٹر تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اگر ووٹ ڈال رہے ہیں تو ہم مہنگائی کے خلاف ڈال رہے ہیں. تو مہنگائی کے خلاف بالکل ووٹ ڈالیں. اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگلے دیکھیں تیل کی قیمتیں ابھی اوپر تھیں، پہلے 120 140 ڈالر پہ بھی ہو گئی تھی، پھر 120 پہ آئیں، اب یہ 100 ڈالر پہ آ گئی ہیں. آج 106 تھا جب میں نے صبح چیک کیا، مجھے ابھی نہیں پتا ہے. تو قیمتیں کم و زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ 100 ڈالر سے اوپر جانے کی چانسز کم ہیں، نیچے جانے کے چانسز زیادہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آہستہ آہستہ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی 2023 تک. نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے 2-3 مہینوں میں تیل کی قیمت تھوڑی سی نیچے آئے گی تو باقی جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس طرح ہم نے امپورٹ کو کنٹرول کیا ہے اور جس طرح ہم ایکسپورٹ کو کوشش کر رہے ہیں انکریج کرنے کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا کنٹرول میں آ جائے گا کہ روپیہ بھی ایک دم اپنی اسٹیبلٹی پہ آ جائے گا. IMF کے جب پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، ورلڈ بینک کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو وہاں پہ بھی اسٹیبلٹی آ جائے گی. اینڈ آئی تھنک انفلیشن بھی کنٹرول ہو جائے گا. سو وی تھنک ان 3-4 months ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول گیٹ اے ہینڈل آن دس اکانومی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ 4 سال کا عمران خان کا بگاڑ جو ہے وہ اگر 4-5 مہینوں میں صحیح ٹھیک کر لیتے ہیں تو آئی تھنک اس کا ہم کو ریوارڈ ملے گا الیکشن میں. مگر یہ بڑی مشکل صورتحال ہے جو کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس بہت کم پیسے رہ گئے ہیں، $10 بلین صرف رہ گئے ہیں اور یہ صرف 6 ہفتوں کے لیے ہی کافی ہوں گے. اس کو کیسے آپ سنبھالیں گے؟ اگست تک یو آر واکنگ اے ویری ویری ٹائٹ روپ. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں وہ کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب، اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، جو ڈالر ہے وہ 222 پہ چلا گیا ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے باقی ریٹنگز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں، ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں. اس سچویشن کے اندر آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے، چونکہ خود بھی آپ بزنس مین ہیں، کہ ایکسچینج ریٹ اب کہاں جا کے رکے گا؟ کیا یہ فری فال ہی ہوتا جائے گا روپی یا کہیں رکے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ یہاں سے سچی بات ہے کہ ریورس ہونا چاہیے. میں تو اب بھی جواز نہیں سمجھتا ہوں. میں آپ کو آج کی اسٹیٹسٹکس دے دیتا ہوں. کل تک کی گزشتہ کل تک اسٹیٹ بینک سے آؤٹ فلو جو اس مہینے میں ہوا ہے وہ $3.1 بلین ہوا ہے.
جو انفلو ہوا ہے وہ 2.7 بلین کا ہوا ہے، یعنی کہ صرف 0.4 بلین یا $400 کا آؤٹ فلو ہوا ہے، جو ہمارے عموماً جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سے بہت کم ہے۔ پچھلے سال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 17 ارب کا ہوا تھا۔ اس مہینے صرف امپورٹس جو ہیں وہ 2.7 بلین کے 2.6 بلین کے ہوئے ہیں، جس میں 700 ملین کی گیس اور انرجی آئی ہے اور 1.9 بلین کی ادر امپورٹس ہیں۔ تو ہم تو ریئلی سمجھ رہے ہیں کہ وی آر کوائٹ کمفرٹیبل ان ٹرمز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ان ٹرمز آف امپورٹس۔ اور کیونکہ یہ جب ڈیزل سستا تھا تو ملک میں ہورڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو عموماً پاکستان میں 6-7 دن کا ڈیزل ہوتا ہے، اس وقت پاکستان میں 60 دن کا ڈیزل ہے، 60 ڈیز کا، تو ڈیزل کی امپورٹس تو اگلے 1.5 مہینے تک بہت کم ہوں گی۔ سو آئی تھنک کہ وی آر ویری آپ کی کمفرٹیبل۔ اسیسمنٹ کیا ہے کہ کہاں تک نیچے آئے گا؟ دیکھیں میں ڈالر یہ بالکل اس پہ گیس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا ایز فائنانس منسٹر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روپیہ جو ہے وہ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں 2 دن یہ پچھلے تھوڑا سا بلڈ بات ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلے 1.5 مہینے میں روپیہ جو ہے وہ یورو کے سامنے بڑا تھا، روپیہ جو تھا وہ پاؤنڈ کے سامنے بڑا تھا، اور روپیہ جیپنیز ین کے سامنے بڑا تھا۔ ڈالر کے سامنے ڈپریشیٹ ہوا ہے کیونکہ ڈالر 22 سال کے ہائی پہ ہے، ڈالر جنریشنل ہائی پہ ہے، ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ 20 سال کے ہائی پہ ہے، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر از آن اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مگر ساری کرنسیز ٹوٹی ہیں۔ ہندوستانی روپیہ بھی جو ہے وہ بھی ایک نے اپنا ہسٹورک لو کیا ہے۔ یہ 2 دن کا جو ہے یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی میں جو پھنسے ہیں ہم، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی میرے خیال سے واپس آ جائے گا۔ مگر لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے، کیا سینٹرل بینک کو انٹروین کرنا Obviously چاہیے؟ کرنا چاہیے اور کرتا ہے تھوڑا بہت۔ تو اس کے اندر جو سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ کچھ اکانومسٹ پوچھ رہے ہیں کہ سینٹرل بینک شوڈ انٹروین ٹو اسٹیبلائز ایب نارمل موومنٹس ایز سون ایز پاسبل۔ یس، وی آر آلسو اکانومسٹ۔ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی جو گورنر ایکٹنگ گورنر ہے وہ PhD ہے آکسفورڈ یا ہارورڈ یا کیمبرج سے، اس کو بھی یہ بات پتا ہے ود ان دی IMF لمیٹیشنز ہم وہ کرتے ہیں۔ ایک ٹویٹ یوسف نظر صاحب نے کی، اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل وانٹڈ ٹو انکریز دا آئل پرائسز ان لیٹ اپریل اینڈ ریچ این اگریمنٹ ود دی IMF بٹ بوتھ نواز شریف اینڈ شہباز شریف ہیزیٹیٹڈ، دے آر پارٹلی ریسپانسبل فار دا ڈیلے اینڈ ڈیٹیریشن ان دا سچویشن۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ شروع میں ہی جانا چاہتے تھے IMF کے پاس، کنڈیشنز آپ طے کرنا چاہتے تھے، اور اگر یہ کنڈیشنز پہلے ہو جاتی تو آج یہ حالات نہ پیدا ہوتے، مگر سیاسی صورتحال ایسی گمبھیر تھی کہ آپ کی لیڈرشپ نے آپ کو منع کر دیا۔ نہیں دیکھیں، کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا IMF سے جو ہم نے توڑا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلی مرتبہ جب میں IMF نے گیا تھا تو IMF نے کہا تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے MEFP دے دو، میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل دے دو، مجھے لکھ کے دے دو کیا کیا کروانا چاہتے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کا بجٹ نہیں آئے گا، تو اسی دن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بجٹ جب تک نہیں آئے گا جب تک یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہماری دوحہ میں بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ یہی کہتے رہے، تو یہ بات تو ایک طرف طے ہے۔ یہ بات درست ہے کہ میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ تیل کی قیمتیں کیونکہ دنیا میں بڑھ گئی ہیں تو بڑھا لیں ورنہ ہم کو مسئلہ آئے گا، اور وہ اس وقت جب پارٹی اس بات پہ ریڈی نہیں تھی کہ ہم کتنے دن حکومت میں رہیں گے، تو انہوں نے کہا پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ حکومت میں رہنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر حکومت میں نہیں رہنا تو پھر یہ اقدامات جو ہیں یہ ہم اگلی حکومت پہ کیئر ٹیکر پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت میں رہنا ہے، پھر اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اس وقت تک 1 مہینہ گزر چکا تھا، بڑا قیمتی وقت گزر چکا انہوں تھا، نے مجھے کہا کہ مفتاح تم ڈیسائیڈ کر لو، تو پھر اس کے بعد میرے پر چھوڑ دیا تھا۔ تو اگر پہلے چلے جاتے تو شاید کچھ بچا ہو جاتا۔ اب اگر 18 کے اندر بھی جیت جاتے ہم تو کتنا بچا ہو جاتا۔ نہیں، مگر وہ تو ایک اور وہ ایک اور مسئلہ ہے، مگر اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ۔ اس لیے چونکہ آج شہباز گل صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے، جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، چونکہ وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ایک صاحب باہر بیٹھے سے بھی گیان دے رہے تھے، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی عزت کا خیال تو نہیں کیا، پارٹی کی عزت کا خیال کر لیں۔ 5 ووٹ نہیں نکلنے اگر آپ نے اور لیٹ کر دیا، الیکشن کال کریں۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن کال ہو؟ لیکن نواز شریف صاحب اس پارٹی کے قائد ہے، پارٹی کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، جو وہ چاہتے ہیں وہ تو منوہن وہ فیصلہ جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، ان کو آپ ضرور سمجھا سکتے ہیں، لیکن فائنل فیصلہ جو ہے ان سے آپ آرگیو کر سکتے ہیں، ان سے آپ گزارشات کر سکتے ہیں، دلیل کر سکتے ہیں، لیکن فائنل فیصلہ نواز شریف کا ہوتا ہے، اور جو میاں صاحب فیصلہ کرتے ہیں وہ پارٹی فالو کرتی ہے۔ میں نے تو 13 سال سے جو پارٹی میں یہی دیکھا ہے میں نے، اور میاں نواز شریف کا فیصلہ بھی بڑا گمبھیر سمجھتے ان کی رائے کیا ہے اب ضمنی انتخابات کے اب بعد؟ پچھلے یہ 2 دن سے مجھے میاں صاحب کی رائے کا علم نہیں ہے۔ اور 2 دن سے پہلے 2 دن سے پہلے میاں صاحب ضمنی انتخابات پہ دیکھیں، آپ کی مجھے کوئی یہ بات نہیں، مجھے یہ اس کے پتا بعد ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب چاہ رہے تھے
جب نو کانفیڈنس سے پہلے کہ میکسیمم 2 ویک تک ہم حکومت لیں یا اتنا بھی نہ لیں اور فوراً الیکشن میں چلے جائیں. اور اس کے بعد جب الیکشنز ہو بھی گئے تو میاں صاحب چاہ رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر چھوڑ دیں. یہ غالباً مئی کی 20 کو عمران میاں صاحب نے شاید ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اب ہم رہیں گے، کیونکہ پارٹی کے لوگوں نے ان کو ساتھیوں نے کہا. لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف کی خواہش تو یہ تھی کہ ہم فوراً چھوڑ دیں. لیکن کبھی کبھار حالانکہ ان کی پارٹی ہے اور ان کی ظاہر ہے کہ وہ قائد ہیں اس پارٹی کے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن ان کی جو اپنی سیاسی سوجھ بوجھ تھی وہ یہ تھی کہ فوراً الیکشن میں جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ صحیح تھی کہ اگر آپ فوراً الیکشنز میں چلے جاتے تو شاید یہ بوجھ آپ کو آج نہ اٹھانا پڑتا؟ 3-4 لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں اس پاکستان میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ ہیں اور میاں نواز شریف ہیں کہ جن کی تصویر لگا کے دوسرے لوگ ووٹ لے سکتے ہیں. عمران خان بھی ایسا ہو گیا اب لیڈر. تو عمران خان ایسا ہو گیا؟ بالکل وداؤٹ ڈاؤٹ. ایسی اگر آپ اور الطاف حسین تھے کراچی میں، اگر آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہو تو آپ اس مقام پہ نہیں پہنچتے. تو نواز شریف کی سیاسی سوجھ بوجھ کی تو بحث نہیں کر سکتے نا، اس پہ تو یو کین ناٹ آرگیو اگینسٹ سکسیس. 3 مرتبہ آپ ایسے تو پرائم منسٹر نہیں بن جاتے نا. نہیں درست. نجکاری کے اوپر آئیں گے چونکہ وہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. آپ نے پچھلی حکومت میں کوشش کی نجکاری کرنے کی اسٹیل مل کی، مگر پروٹیسٹ ہوئے. پی ٹی آئی نے کہا جی ہم جو ہے پروٹیسٹ کریں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جی ہم نجکاری کے خلاف ہیں. آئی ایم ایف کی کچھ توقعات آپ کی حکومت سے ہیں جس کے اندر نجکاری جہاں تک ہم سمجھتے ہیں از ون آف دا کنڈیشنز. کیا اس 1 سال کے اندر آپ نجکاری کی طرف جائیں گے؟ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو ایسی نہیں ہے. وہ میرے خیال سے ایس ایم ای بینک کے بارے میں شاید کچھ بات ہے، ویمنز بینک کے بارے میں بات ہے، لیکن ہم دونوں طرف جائیں گے، نجکاری کی طرف، پرائیویٹائزیشن کی طرف اور ڈائیورسمنٹس کی طرف، دونوں کی طرف. تو جو آپ نجکاری کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ نے سوچ لیا کہ جی کن انڈسٹری کو یا کس کو آپ نجکاری کی طرف لے کے جائیں گے؟ جی کچھ تو وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اور پرائیویٹائزیشن وزارت کا ایک ایجنڈا چل رہا ہے جس کے اندر اسٹیل مل بھی ہے، جس کے اندر حویلی بہادر شاہ کا پلانٹ بھی ہے، جس کے اندر بلوکی کا پلانٹ بھی ہے. یہ جو حکومت وفاقی حکومت کے 2 پلانٹس ہیں ان کی 2 ہے. ایسی کچھ 2-4 چیزیں ہیں اور پھر کچھ جو ہیں وہ ڈائیورسمنٹس کی ہیں، وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں. تو مطلب پلان تو بالکل ہے اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم وہ پرائیویٹائز نہیں بھی کر سکتے تو اگلے 1 سال میں ان کمپنیز کو پریپیئر کر دیں. مثلا فیسکو ہو گیا، لیسکو ہو گیا، دیگر کمپنیاں ہو گئیں جس کو ہم پھر پرائیویٹائز کر سکیں. تو پاور پلانٹس کو زیادہ تر جو ہیں آپ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ وقفے میں کر لیں گے، جبکہ جو ڈسکوز ہیں اس میں کچھ وقت لگے گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے، چونکہ آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کی ہے، اب آپ نے بتا دیا کہ جی پرائیویٹائزیشن کے لیے یہ چیزیں آپ کریں گے. جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے اس کے اوپر کیا آپ اور مزید ٹیکس لگائیں گے؟ جو آلریڈی آپ نے لگا دیا اس سے زیادہ؟ نان جو لگ گیا وہ کافی ہے، وہ بالکل ٹیکس نہیں لگائیں گے مزید. اور جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے ابھی تک آپ نے تعینات نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ آپ کو جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کو کو سگنیٹری بننا ہے لیٹر آف انٹینٹ فار دی آئی ایم ایف. اس ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں یا 10 دن میں لگا دیں گے، چند دنوں میں لگوا دیں گے. تو یہ چند دنوں کی بات ہے. جی. لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے ایک اسکیم بنائی تھی گھروں کے اوپر کہ جی آپ گھر لے سکتے ہیں انویسٹمنٹ تھوڑی سی کر کے، یا اگر آپ ایک سرٹن کیٹیگری میں ہیں تو آپ گھر لے سکتے ہیں، آپ نے اس کو اسکریپ کر دیا. جی تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. بہت سارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا بھی ہے کیونکہ انہوں نے اسکیم میں اپلائی کیا تھا اور اسکیم ان کی اپروو بھی ہو گئی تھی اور اس کے بعد اسکیم اپروو ہونے کے بعد انہوں نے ایڈوانسز دے دیے ہیں، بیانیاں دے دی ہیں، تو وہ پھنس گئے کیونکہ اسکیم میں نے ابھی روک دی ہے کچھ دنوں کے لیے. وائرا ری شیپ اسکیم مجھے روکنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا
کہ جبکہ آپ 2-3% کا انٹرسٹ پہ وہ مکان دے رہے ہیں لوگوں کو، بینکوں کو ہم 19% انٹرسٹ دے رہے ہیں یا انفیکٹ 20% انٹرسٹ دے رہے ہیں، تو حکومت کو 16, 17, 18% کا اس پہ سبسڈی لگ رہی ہے۔ 80 ارب روپے کا جو پہلا انہوں نے ڈسبرسمنٹ کیا، اس پہ اس سال 12 یا 13 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ لگے گی، وہ اگلے 20 سال تک مجھے لگے گی۔ ساتھ ساتھ بینکوں کا آدھا رسک بھی حکومت نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ مکان کو بھی کولیٹرل رکھ سکتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بینکوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو کم فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے اس اسکیم کو ذرا ری شیپ اور ری نیگوشیٹ کرنا ہے بینکوں سے، اس لیے اس کو ٹیمپرری روکا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جلد ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ جس بھائی نے یا جس بہن نے ہمارے اس کے آگے اگر پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ اس کا پراپرلی اپروو تھا اسکیم اور پیسے جمع کروا دیے اسکیم میں، ہم ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، ان کا اسکیم جو ہے وہ چلنے دیں گے۔ تو یہ بحال ہو جائے گی یہ اسکیم؟ اس شیپ میں بالکل بحال نہیں ہوگی، کسی اور شیپ میں بحال ہوگی کب تک؟ ہفتے 2-4 میکسیمم ہفتے۔ اچھا، تو اسی حکومت کے دوران یہ بحال ہو جائے گی۔ وفتا صاحب، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، ہمیں کوئی جو ہے تیل دینے کو تیار نہیں ہے، انویسٹمنٹ یہاں پہ کیسے کوئی کرے گا؟ کون آئے گا اپنے پیسے یہاں پہ لگائے گا؟ تو آپ جو چاہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ ایک ایٹماسفیئر ہو، یہاں پہ انوائرمنٹ ہو، وہ کیسے بنائے گی پی ایم ایل این کی حکومت؟ کل میں 2 گھنٹے بیٹھا ہوں، لنچ کیا ہے میں نے ایک کمپنی کے ساتھ جو $4 بلین ریکوٹک مائن کے اندر لگا رہے ہیں بلوچستان میں، $4 بلین کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کینیڈین کمپنی؟ یہ کینیڈین کمپنی، رائٹ، بیرک گولڈ۔ تو کل یہ ہوا ہے، اور یہ کہنا آپ کا کہ ہم کو کوئی تیل دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو تھوڑی جاتی ہے۔ ہم مطلب ہر پیٹرول پمپ پہ پاکستان میں پیٹرول مل رہا ہے، ڈیزل مل رہا ہے، تیل مل رہا ہے، آپ کو کس نے؟ نہیں، فارن انویسٹمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں۔ فارن انویسٹمنٹ کی آپ بات درست کر سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر $2-2.5 بلین فارن انویسٹمنٹ ہو رہا ہے۔ آج میرے پاس صبح ناروے کے ایمبیسڈر آئے تھے کہ ان کی ایک کمپنی انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کے اندر، شاید $150-200 ملین، اس کے بارے میں وہ بات کر کے گئے۔ آج صبح کی بات کر رہا ہوں، کل میری گزارش آپ سے میں کر چکا ہوں کہ میں کینیڈا کے ایک انویسٹر آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، دشواریاں ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کیا آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہی نہیں پتا کہ حکومت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ حکومت بہت بڑا فرق پڑتا ہے، نہیں، اس لیے چونکہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ اکنامک اگر کوئی پالیسی کے اوپر اس کا براہ راست اثر ہے۔ کوئی بھی انسان پاکستان میں 10, 15, 20 سال کے لیے انویسٹ کرتا ہے، کوئی بھی کمپنی، تو وہ یہ سوچ کے تو نہیں کرتی کہ 20 سال تک یہی کمپنی رہے گی۔ کوئی بھی آج انویسٹ کر رہا ہے اس کو یہ سوچ کے بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ 20 سال تک مفتاح اسماعیل جو ہے وہ وزیر خزانہ رہے گا، یا یا شہباز شریف جو ہے وہ 20 سال تک وزیر اعظم رہے گا۔ یہ بالکل نہیں سوچ کے کرنا چاہیے۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، ریاست پاکستان موجود ہے، یہ 70 سال سے 75 سال سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، لیکن حکومتیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یو انویسٹ ان پاکستان، یو ڈونٹ انویسٹ ود مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، یو انویسٹ ان پاکستان۔ مگر اکنامک پالیسیز تو حکومت سے آتی ہیں۔ اکنامک پالیسی کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آئی ہے، جو پی ٹی آئی کے زمانے میں آئی جس کو ہم نے ڈس آنر کیا ہے؟ کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ہمارے زمانے میں آئی تھی جس کو پی ٹی آئی ڈس آنر کرنا چاہیے؟ جتنی بھی عمران خان نے شور کیے، جھوٹ بولے، جو کچھ بھی کرا، لیکن انویسٹمنٹ جو وہاں پہ آن دا گراؤنڈ آئی تھی وہ تو سب چلی ہیں۔ اس نے ہاں مزید سی پیک رکوا دی۔ بے روزگاری اوور دا ایئرز جو ہے بڑی ہے۔ ابھی جو گریجویٹس ہیں، پائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 30% جو گریجویٹس ہیں ان کے پاس اس وقت کوئی جو ہے جاب نہیں ہے۔ تو آپ کی حکومت اس 1 سال میں، اور یقیناً مشکل وقت ہے، 1 سال کم وقت ہوتا ہے، کیسے آپ جو ہے جابز کریٹ کریں گے؟ اس لیے چونکہ آج ایک ڈومیسٹک ورکر کی تنخواہ ایک گریجویٹ کی تنخواہ سے بہت زیادہ ہے، کوالٹی آف امپلائمنٹ ہی نہیں ہے۔ منیز دیکھیں، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے، اور حکومت کا اولین کام یہ ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کا تو ہمیشہ سے 2 کام اگر رہے ہیں تو ایک امپلائمنٹ بڑھانا، یعنی کہ روزگار بڑھانا، اور ایک مہنگائی کو کم کرنا۔ یہ 2 ہماری جو ہیں وہ شیوے رہے ہیں، اور نواز شریف کا ایک اور جو بڑا وہ سگنیچر ہے وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بنانا۔ ہم اس وقت جو ہے وہ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کے جو پہلی چیز کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کو اگلے ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، جو ہم بچا چکے ہیں، لیکن 2-3 مہینے میں اس کو ایک دم پلڑے پر ڈال رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کریں گے تو پھر یہ تمام چیزیں جو آپ فرما رہی تھی، مہنگائی کو کم کریں گے، گروتھ کو بڑھائیں گے، انفراسٹرکچر بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن فار ناؤ مائی اونلی پرائیورٹی از ٹو میک شیور کہ ایوری بڈی تھنگس کمفرٹیبل ہو جائیں پاکستان سے، کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفالٹ۔ تو آپ فائر فائٹ کر رہے ہیں اس وقت، آپ صرف جو ہے آگ بجھا رہے ہیں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ میں آگ بجھا چکا ہوں، بس ہم لوگوں کو بتانا ہے کہ آگ بجھ گئی ہے۔
यू हैव अ टफ जॉब अहेड. बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ता इस्माइल साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया और कुछ अहम बातें, कुछ अहम खबरें दे के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी जो तरजीह है वो यही है कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएं. अब सियासी सूरत हाल क्या बनती, इसका बराह रास्त असर जो है पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा. मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.